अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सोची समझी स्कीम के तहत फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम ये भी रिटॉरिक सुन रहे थे कि जिस किस्म की भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही थी हमारे फौज के इदारे के हवाले से, वो पीटीआई नहीं चला रहा था और यही वो एक इवेंट था जहां पे एक निजी चैनल पर इस बात पर बहस हो रही थी कि सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मे लगाया जा रहा है कि उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर गलत किस्म की बातें चला रहे हैं। और उसी दौरान जो चीफ ऑफ स्टाफ थे इमरान खान साहब के, शहबाज गिल साहब का बीपर आया और उसमें जो उन्होंने बातें की वो सबने सुनी, सबको मालूम है। और उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल साहब को अरेस्ट कर लिया और उससे एक रोज़ कबल जो है वो चैनल भी बंद कर दिया गया था पैमरा की हदायत के मुताबिक। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में पैमरा ने कहा कि जी हमने बंद नहीं किया। अब ये मामला चल रहे थे कि इमरान खान साहब ने आज जो आके तकरीर की उसमें उन्होंने अपना एक तो पूरा जो भी हुआ रजीम चेंज के हवाले से 3 अप्रैल से लेके अब तक उसका भी वाक़या सुनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी वाहिद एक पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और साजिश के तहत ना सिर्फ उनको माइनस करने की कोशिश की जा रही है बल्कि उनके खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन भी करने की कोशिश की जा रही है। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ नहीं है, वो वाहिद पार्टी है जिन्होंने तमाम चीज़ें तफसील के साथ दी हैं कि किस किस ने कितना पैसा दिया, कहाँ से पार्टी फंडिंग होती रही, और किसी और पार्टी ने इतनी तफसील नहीं दी। और फिर उन्होंने उस फैसले का भी हवाला दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का था कि तमाम सियासी जमातों के पार्टी फंडिंग के हवाले से केस का फैसला इकट्ठे सुनाना चाहिए। शहबाज गिल साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि उनको अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए, उनको अदालत के सामने पेश करना चाहिए, वो अपनी सफाई में कुछ बोलें तो उनका हक है कि वो सफाई पेश करें और उनको इस बात का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पिछले कुछ सालों के वीडियो क्लिप्स भी अपने इस खिताब में सुनवाए जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के थे, मरियम नवाज साहिबा के थे, ख्वाजा आसिफ साहब के थे, अयाज सादिक साहब के थे। और उन्होंने कहा कि ये लोग भी तो इसी तरह की बातें करते रहे हैं लेकिन इनके खिलाफ तो कोई केस नहीं बना, जिस पर बहुत सारे नाक़दीन का ये ख्याल है कि अगर एक काम गलत हुआ है तो क्या दूसरे गलत काम को सही कहा जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे कि सूरत हाल है क्या। इमरान खान साहब ने फिर अल्टीमेटली जो बात की, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तमाम सूबों में मौजूद हैं और उनको अगर निकाला गया तो वो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसका हल वाहिद सिर्फ और सिर्फ वो यही है कि साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस जो खिताब था इमरान खान साहब का उसके हवाले से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि लिखा लिखाया स्क्रिप्ट जो है वो इमरान खान साहब ने दिया था जो कि शहबाज गिल साहब ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि इन तमाम मामलात के पीछे इमरान खान साहब हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की फ़ंडिंग जो ममनुआ फ़ंडिंग थी उसके समरात अब नज़र आ रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब अपने इदारों और मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MPA सिंध असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपके वक्त का भी। अगर इजाज़त दें तो इमरान खान साहब के शॉट से शुरुआत करेंगे। सुनवाना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने आज क्या बात की, वो सुनवा देते हैं आपको। ये ज़रा अच्छा शॉट अभी रेडी नहीं है। मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आऊँगा।
ایک تو یہ کہ آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ایک نجی چینل پر یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو شہباز گل صاحب کے جو بیان ہے اس سے الگ ہونا چاہیے. انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا اور وہ پہلے کچھ دن سے کہہ بھی رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے معاملات جو ہیں پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں، اور اب اس قسم کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی آج واضح بات نہیں کی، صرف اتنا کہا، نہ انہوں نے کنڈیم کیا لیکن ماضی کے سارٹس بھی سنوا دیے. تو یہ جو باتیں کی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے، اور اس پر کیا کہیں گے کہ کیا پارٹی پالیسی کچھ بتائی ہے عمران خان صاحب نے کہ آئندہ کیا ہوگی تمام لیڈرز کے لیے، کہ وہ کس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ احتیاط برتنی چاہیے تمام لیڈرز کو، پی ٹی آئی کے لیڈرز کو. تو اب کیا صورتحال ہے؟ اور خاص طور پر شہباز گل صاحب کے حوالے سے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ قانون کے مطابق ان کو موقع ملنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے اور پھر قانون اپنا راستہ لے، لیکن نہ کنڈیم کیا لیکن پچھلے سارٹ سنا دیے. تو یہ کیا صحیح ہے کہ بھئی وہ جو کرتے رہے ہیں تو ہم نے کر دیا تو کیا ہوا؟ کیا کہتے ہیں نقوی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ سمجھتی ہے کہ پاکستان فوج جو ہے وہ اس وقت اس ملک میں شاید ایک واحد ادارہ رہ گیا، ادارے ختم ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے لیے فوج کو کا جو وقار ہے اس کو مستحکم رکھنا ضروری ہے. اس میں کوئی ہمارے ہاں ابہام نہیں. جہاں تک اسٹینڈرڈز کا بات ہو رہی ہے تو ناپنے کا طریقہ ایک ہی پیمانہ استعمال ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہو اور باقی جماعتوں کے لوگوں کے لیے پیمانہ کچھ اور ہو. اور ابھی جو شہباز گل کے اوپر بات آئی ہے، وہ بات آئی ہے کہ کوئٹہ بلوچستان کے سانحہ کے اوپر کچھ کہا تھا. ابھی تک یہ نہیں بتا رہے کہ کیا کہا تھا. تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب وہ غلط سمجھے تو شہباز گل اس کی وضاحت دے دیں گے، اور اگر شہباز گل نے کوئی واقعی ایسی بات کی ہے تو آپ بتا دیجئے، عدالت میں لے جائیے. ہم نے تو یہ ایز اے پارٹی وی آر ویری کلیئر، ہمیں تو کوئی اس میں نہ ابہام ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ آج جو ان سارے لوگوں نے پی ایم ایل این پی 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 پچھلے 2 دن سے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ جن چیزوں پہ اوپر عمران خان کو کہہ رہے ہیں معیار تباہ کر دیا. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جب عمران خان نے کہا مودی جو ہے ہندوستان میں خوددار ہے، تو کہتے ہیں مودی کی تعریف کر رہے ہیں. ارے بھائی تیل رشیا سے لے رہا ہے 40% کم قیمت پہ، اس نے یہ نہیں پرواہ کی کہ امریکہ کی اجازت چاہیے. بوٹ نہیں پالش کر رہا، وہ اپنی قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس نے گندم کا سودا پہلے کیا ہے، پاکستان والے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے. کیا کیا جائے جب دماغ پہ چربی پائے کھا کے زیادہ بڑھ جائے لوگوں کے، اور ہدایت لندن سے بیٹھ کے آ رہی ہو، تو ان کو پاکستان کے حالات نہیں سمجھ میں آ رہے. انہوں نے وہ جو لائے تھے مہنگائی کا خاتمہ کرنے کے لیے، کتنی مہنگائی بڑھا دی. پریشانی تو اس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں عمران خان بہت برا ہے. تو عمران خان ہاں تم سمجھتے ہو کہ میں بہت برا ہوں تو کراؤ نا انتخاب سے کیوں بھاگتے ہو؟ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں اس ملک کا حال جو ہے وہ فوری انتخاب ہے. آپ بھاگ رہے ہیں. بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی بہت کم ہے، ہم نے بہت خراب کام کیا 3 سال، ہم نے اس قوم کے ساتھ غداری کی، ہمارے لوگ جو ہیں ہم سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی اس سے اچھا موقع کیا ہے الیکشن کرنے کا؟ صرف تم کیوں بیٹھے؟ اس سے کہ تم سے معیشت تو قابو میں آ نہیں رہی. آج عمران خان صاحب نے بھی یہی بات اگر آپ کا یہ پروگرام تھا کہ آپ مہینہ 2 مہینے معیشت کو قابو کر لیں گے، آپ کا ایک ہی پروگرام تھا. وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ پروگرام یہ تھا کہ نواز شریف کو معافی دلوا دو، اس کو جو بیٹا ہے حمزہ اس کو لندن پہنچا دو. اب وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، جو پہلے والے مفرور ہیں اس میں ایک اور لسٹ میں اضافہ ہو جائے گا. ایک رہ جائے گی مریم اور ایک رہ جائے گا شہباز. اللہ میاں ان کو صحت دے. لیکن بالکل فردوس بھائی آپ نے صحیح فرمایا کہ آج عمران خان صاحب نے بھی یہی ڈیمانڈ کی کہ فوری صاف اور شفاف انتخابات ہی
ہر بات کا حل ہیں. میں اگر عمران خان صاحب کا اگر ساٹ ہے تو وہ اگر سنوا دیں تو پھر میں اختیار ولی صاحب سے پوچھ لوں. ساٹ میرے خیال میں ابھی ڈھونڈ رہے ہیں, وہ میرے خیال میں رکھا تھا, کوئی ٹیکنیکل ہوا. اختیار ولی صاحب, بات بڑی سمپل سی ہے. صاحب کہتے ہیں کہ ان کو مائنس کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کر سازش کی جا رہی ہے ان کے خلاف. تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ایک بڑی پارٹی ہے, چاروں صوبوں میں موجود ہے, گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. آپ اس پارٹی کے سربراہ کو, چیئرمین کو مائنس کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ جو اس وقت صورتحال ہے, انہوں نے آج جو بات کی کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے انہوں نے پھر ماضی کے جو تھاٹس تھے, جو باتیں کی ہوئی آپ کی لیڈرشپ نے, وہ بھی سنوائیں. اور بھی بات کر رہے تھے نقوی صاحب, وہ ان کا کہنا ہے کہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی کسوٹی پر تولنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ ضمیر بھائی. سب سے پہلے تو ضمیر بھائی کو یہ بتا دیں کہ جو بات آج آپ کر رہے ہیں, یہ بات ہم بھی کیا کرتے تھے کہ دو معیار نہیں ہونے چاہیے. جو انصاف کا معیار ہے, جو اس کا پیمانہ ہے, وہ تحریک انصاف کے لیے اور تمام اپوزیشن کے لیے, جو اس وقت کی اپوزیشن تھی, اس کے لیے ایک ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں سنی تھی, اور آپ اکثر میرے ساتھ 1-2 پروگراموں میں یہ لڑ بھی پڑے تھے. تو آج یہ ہوتا ہے سارا مکافات عمل. آج آپ وہی رونا رو رہے ہو. جب ہم نے آپ کی اسمبلی بنی تھی, جب سلیکٹڈ بن گیا تھا وزیر اعظم, تو اس وقت خواجہ سعد رفیق کی تقریر مجھے یاد ہے, اور اس کو بتایا گیا تھا, اس کو خواجہ آصف نے یہ کہا تھا, اس کو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب آپ مڑ کے آؤ گے اور آپ روتے ہوئے آؤ گے. حالات سے اور ماضی سے جو کچھ ہم نے سیکھا, پیپلز پارٹی نے سیکھا, پاکستان جس مشکل دور سے گزرا, آج یہ بڑے مضبوط اور مطلب اس کا جو جمہوریت کا جو پودا ہے وہ توانا ہونے جا رہا ہے, اور آپ نے دوبارہ اس پہ کلہاڑا مار دیا ہے. تو آج عمران خان بالکل ایگزیکٹلی مجھے ان کی وہ تقریریں یاد آ رہی ہیں کہ اس دور سے گزر رہے ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب نے اچھی بات کی, لیکن کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ یہ جو نیوٹرلز ہیں, اور پھر ان کو نیوٹرل کہا, پاکستانی فوج کو پھر جانور کہا, اور ان کو مختلف ناموں سے یہ پکارتے رہے. تو جو شہباز گل نے کہا, جو آپ کا بیٹا ارسلان کہا کرتا تھا, جو اس نے کیا, پھر اس کی سوشل میڈیا نے جو کیا, اور یہ جو نئے لڑکے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز پکڑے جا رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی تھی کہ آپ آرمی پہ بولو, آپ ان کے خلاف زہر افشانی کرو, آپ سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرو, پاکستان آرمی کو بدنام کرو, آپ ججوں پہ پریشر بڑھاؤ کہ یہ غداری, یہ غلامی, یہ امریکی سازش, خط کا بیانیہ, یہ وہ. آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اتنا دماغ شاید اگر آپ نے پاکستان کو بہتر بنانے اور کوئی سکیم, کوئی پروگرام, کوئی ویژن لانے میں لگایا ہوتا تو شاید آپ کچھ کر جاتے. لیکن آپ نے سوشل میڈیا اور اس ملک کی نوجوان نسل کو منفی طور پر استعمال کیا. آپ نے اداروں کو نقصان پہنچایا, آپ نے پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا, آپ نے پاکستان کی عدلیہ کو نقصان پہنچایا, آپ نے پاکستان کی آرمی کو نقصان پہنچایا, آپ نے ملک کی جو خفیہ اور ہماری سینسیٹیو ایجنسیاں ہیں ان کو بدنام کیا. اب پاکستان کو آپ دیوالیہ ہونے پہ پہنچا گئے تھے. یہ بھائی میرے فرما رہے تھے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. ہاں, ہم آئی ہے اسی لیے ہیں کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں. جس گاڑی پہ عمران خان ڈرائیور بن کے بیٹھا ہوا تھا, اس گاڑی کی سمت آپ نے آگ اور خون کے دریا کی طرف موڑ دیا تھا. ہم اس ملک کو بچا کے الحمدللہ نکل آئے ہیں. اب گاڑی کی سمت جو ہے وہ کم از کم سڑک کی طرف ہو گئی ہے. تو جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز گل پہ اب آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ وہی لوگ ہیں نا, جب رانا ثناءاللہ گرفتار ہوا تھا آپ کہتے تھے کہ ان کے پاس ہیروئن تھی, ویڈیوز ہیں, ثبوت ہیں, یہ ہے وہ ہے. بعد میں کوئی چیز نکلی کوئی نہیں ہے. جان اللہ کو دینی ہے, لیکن ثبوت جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دینا. کوئی چیز نہیں نکلی. اب آپ خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری کو نہ بھولیں. یہ تو ابھی میں دیکھ رہا تھا, شہباز گل صاحب تو ماشاءاللہ
बहुत बड़े कमरे में, बड़ा साफ सुथरा, नीचे चटाई बिछी हुई, उसमें बैठे हुए थे बड़े आराम से। हमने तो ऐसी जगह पे अपनी लीडरशिप को देखा था कि जहां पे वो 4x4 और 6x6 के सेल में बंद थे, उनके सेलों में बिच्छू छोड़ दिया करते थे। और इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये तो शहबाज गिल साहब, आपने तो बाकायदा, आप तो चीफ ऑफ स्टाफ हैं माशाल्लाह, तो चीफ ऑफ स्टाफ का जो है उसका तो सब्र और जिगरा और दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। इख्तियार वली साहब, हौसला रखें। इख्तियार वली साहब, अभी तो इंटरोगेशन होगी, अभी से ये माफिया मांगने लग गए हैं, अभी से ये रोने शुरू कर दिया है कि हमें माफिया दे दे। ये तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन मत किया करें ऐसी बात। इतनी इख्तियार वली साहब, मारे। सही सही, इख्तियार वली भाई, एक जुमला जी। इमरान साहब, आप जितनी अच्छी आप तकरीर कर रहे थे, जितना अच्छा आप बोले हैं, आपको इदारों की भी कदर आ गई, आपको जमहूरियत भी याद आ गई, आपको पाकिस्तान भी याद आ गया। अब इसके बाद आपको नानी भी याद आ जाएगी। थोड़ा सा सब्र करें। आपने बड़े लोगों को माइनस, एक मिनट जी, आपने बड़े लोगों को माइनस करने के प्लान बनाए थे। अब वो वक्त आ गया है कि आपकी पार्टी के हिस्से बखरे होने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के 6-7 हिस्से बनने वाले हैं और आप सब में से माइनस हो जाएंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि शेर बन शेर, मर्द बन। लेकिन इख्तियार वली साहब, इल्जाम यही लगाया गया था, और जिसकी वजह से एक निजी चैनल के ऊपर जो बात हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल है जो बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया पर पीटीआई को दिखा रहा है कि पीटीआई जो है वो ट्रोल कर रहा है एक हमारे हसास इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को। तो वो तो इसी बात को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि ये एक साजिश के तहत पीटीआई को लड़वाने की कोशिश की जा रही है फौज के साथ। तो इस पर जरा क्विकली अगर कमेंट कर दें तो फिर मैं जाऊंगा फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ। 4-6 लोग इनके मैंने खुद देख लिए सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनके इंटरव्यू आ चुके हैं। उनका वो क्लिप आ गया है कि मुझसे ये काम या पीटीआई की सोशल मीडिया ने करवाया, या मेरी क़ियादत ने करवाया, या उनका जो बयानिया था पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, मैं उससे इम्प्रेस हुआ तो मैंने ये काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो कहा कि इमरान खान साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट शहबाज गिल साहब ने पढ़ा, इसका मतलब है कि फिर आप ये कह रहे हैं कि वो भी सही बात है कि इमरान खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है। वो तो नहीं, मरियम औरंगजेब जो बात कर रही है वो तो शहबाज गिल की बताई हुई बात बता रहे हैं आपको, वो कौम को, कि शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे हैं कि जो मुझे इमरान खान साहब ने लिख के दिया, मैंने वो टीवी पे बैठ के सीधा सीधा पढ़ के दिखा दिया। जो गुफ्तगू सुनी गई वो लग नहीं रही थी। फिरदौस सही, फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो एक जी, आपने मुझे 15 मिनट नहीं दिए सर तो मैं इस प्रोग्राम पे बैठूंगा। नहीं सर, पूरे 15 मिनट दिए, मैं क्लॉक से देख रहा था सर। 15 मिनट तो प्रोग्राम को शुरू हुए हैं सर। नहीं जनाब, प्रोग्राम को आपके शुरू हुए हुए जो है 22 मिनट हो चुके हैं। मैंने इससे कम टाइम लिया। और अगर ये इन्होंने प्रोग्राम खरीद लिया है, अब आप शुरू हो जाइए। इनको 20 मिनट दे दें। चलें। एआरवाई में भी जितने लोग थे सबने साजिश की सर, और एआरवाई में ने जो दिखाया मीडिया के ऊपर के ये पीएमएलएन के लोग करवा रहे हैं और उन्हीं ने ट्रोलिंग की, वो भी गलत थी कि उन्हीं ने बकायदा प्रूफ दिया। और उसके बाद किस तरह से एआरवाई को जाते पहले कोर्ट में से जाके फैसला लाते ना एआरवाई के खिलाफ, ये मीडिया पे कदगन करना, ये कहाँ की जमहूरियत है? ये इनको कौन सा कानून है? आप इनको ले भी रहे हैं। आप सबको बॉयकॉट करना चाहिए कि हम उस वक्त तक पीएमएलएन के किसी आदमी को नहीं लेंगे, पीडीएम से ताल्लुक पाने को किसी को नहीं लेंगे, जब तक ये प्रेस फ्रीडम पे यकीन नहीं रखते। कौन से कानून के तहत इन्हीं ने एआरवाई को बंद कराया? सिर्फ इसीलिए कि वो सच बोलता है और इनको एक्सपोज करता है। और हाँ, हमारी तवज्जो है वो झूठों की नानी पर, पीएमएल की नानी पे, जो नानी तो बन गई है लेकिन अखलाक नानियों वाला नहीं है। जितना बेहुदा दोनों मरियम की जबानें हैं, उनको एक को तो नानी कहलाने की भी हकदार नहीं है। अब बात सारी ये है कि ये अगर इतनी इकदार के हैं तो आसिफ जरदारी के ऊपर इन्हीं ने क्या कर लिया, जो पेट फाड़ के निकाल रहे थे, क्या अब आसिफ जरदारी पाक दामन हो गया? और जो आसिफ जरदारी ने जो क्लिप्स दिखाए थे, तो आप कहते हैं कि ये पहले कंडेम करेंगे, वो सारे गलत क्लिप्स हैं। जिसने वो बातें फौज के खिलाफ की,
کہ یہ سازش ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم 3 سال کے لیے آتے ہو، جو خواجہ آ سکتے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کا اسمبلی کی امیونٹی لے گھوم رہے یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، پھر ہم سے کہیں کہ شہباز بھی کو غلط کو نہیں وہ تو پہلے اپنے والوں کو کنڈیم کرو اگر تم فری ول میں یقین رکھتے ہو. بالکل صحیح بات فرمایا. ساری یہ بات کرتے ہیں اکانومی کی. دنیا میں ایک ایگزامپل دکھا دے جو اکانومی 6% کی گروتھ ریٹ 2 years in a row دے رہی ہو پوسٹ کووڈ کہ وہ ڈیفالٹ میں جا سکتی ہے. ٹیکنیکلی آئی ایم آسکنگ اینی اکنامک ایکسپرٹ ٹو کم اینڈ آئی چیلنج ہم کہ کوئی ایک پریڈکشن دکھا دے کسی اکانومسٹ کی، دنیا کے کسی اکانومسٹ کی، کہ جس نے پریڈکٹ کیا ہو کہ پاکستان ول بی ان ڈیفالٹ ان 6 months ٹائم. بات یہ کہ آپ کو مینج نہیں کرنا آتا، آپ نالائق بھی ہو، نااہل بھی ہو، اور جو چیزیں لے کے شروع ہوئے تھے ہم مہنگائی کم کر دیں گے. صحیح کیوں نہیں کم ہوئی؟ بالکل. فردوس بھائی مہینہ شروع ہو چکا ہے. فردوس بھائی آپ نے فوراً سارا الزام ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا اکانومی کے ساتھ. ہم نے کووڈ کے دوران بہترین پرفارمنگ اکانومی رہی 2 سال. کووڈ کو ہینڈل کیا جیسے کسی نے کیا. ہمارا سوشل ویلفیئر پروگرام خاص طور پہ انصاف ہیلتھ کارڈ، وہ ساری دنیا نے اس کا کہا کہ اس سے بہترین سوشل ویلفیئر اسکیم نہیں ہے، اور دنیا کی لارجسٹ سوشل ویلفیئر اسکیم ہے. ہمارا ڈیمز کا واٹر وہ آج بھی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ضروری ہے. پاکستان ہاؤسنگ فردوس بھائی اس کو دیکھ لیجئے، بلین ٹری سونامی دیکھ لیجئے، پروموشن آف ٹورزم کر لے، ٹیکسٹائل پالیسی. فردوس بھائی ایک مختصر سی بات آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی تو ہم نے دیکھا کہ 3.5 پونے 4 سال میں میڈیا کے مطلب ورکرز کم ہوئے، بہت سے میڈیا ورکرز کو نوکریوں سے نکالا گیا، اور پھر کچھ اینکرز کو آف ایئر بھی کروایا گیا، پروگرام ان کے بند کروائے گئے. تو یہ آپ کے دور میں بھی ہوا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یو آر ویری رائٹ کہ فریڈم آف اسپیچ چینل کو آف ایئر نہیں کیا. نہیں سوری، ایک کیس لے آؤ، چلیں I agree فردوس بھائی I 100% agree. فردوس بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل فردوس بھائی I 100% agree. آپ میڈیا کی آواز کو سائلنس نہیں کر سکتے، اور مجھے افسوس ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ جی جو میڈیا جس قسم کی حرکتیں کرتا رہا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. نہیں ہے ARY کا اپنی پریس کانفرنس سے نہیں ان کا کردار شاہد نانی جی کو کیا بولے. چلیں بالکل میں ابھی مجھے بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد واپس آؤں گا تو عمران خان صاحب کی بھی جو گفتگو ہے وہ ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس پر بھی کمنٹ لیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کہا کہ پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے. کیا کہا یہ ذرا سن لیں. پاکستان کو تو اس وقت ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے کہ ایک تکڑی گورنمنٹ آئے، سٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے، جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دیں. صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا. اختیار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا مذائقہ ہے کہ جب بھی عام انتخابات ہونے ہیں، فوری ہو تو زیادہ بہتر ہے، جب بھی ہونے ہیں تو اس وقت تک تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سیاسی لیڈرشپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے اور وہ پھر اس کو تسلیم کیا جائے اور وہ پھر اپنے کام کرے اور عوام کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے سب کو؟ آپ کی قیادت کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ بھی جا کر عدالتوں میں فیس کریں، جو فیصلے آئیں ان کو قبول کریں. پی ٹی آئی کے اوپر جتنے کیسز ہیں وہ بھی عدالتوں میں جائیں، فیس کریں، قبول کریں، اور ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. یہ نہ ہو کہ آج بھی ہم سن رہے ہوں کہ جناب آج اس وقت یہ اس کا لاڈلا ہے، یہ لاڈلا نہیں ہے، یہ پرانا لاڈلا تھا، یہ نیا لاڈلا ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ضمیر بھائی،
سب کا رائٹ ہے, لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے, لیکن کیا 2018 میں ملا؟ یہ جو ان کی حکومت بنی, یہ جو آج کہتے ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن گئے ہیں, تو کیا یہ لیول پلینگ کی بات کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. اچھا آج یہ بات کرتے ہیں, یہ ایک تو یہ محترم ان کی گفتگو جو ہے, یہ ایک خاتون ٹی وی پہ اس وقت موجود نہیں ہے, نہ مریم اورنگزیب موجود فردوس بھائی بڑی شائستہ گفتگو کرتے ہیں, نہ اس وقت کس طرح یہ, اگر آپ اس کو شائستہ کہتے ہیں تو مجھے افسوس ہو رہا ہے. نہیں. اور دوسرا یہ مریم نواز شریف کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو نانی بن گئی, عقل نہیں آئی. اگر عقل آئی ہے تو کیا عمران خان کو عقل آئی ہے؟ آپ کیریکٹر ان کو کہا میرے پاس بہت سارے القابات ہیں, نہیں اپنے ابا کے گھر سے چلے جاتے ہیں. فردوس بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں, فردوس بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. وہ میرے خیال میں اختیار ولی بھائی آپ نے سننے دیں, اختیار بھائی آپ نے کیونکہ شاید کہا تھا نا, میں نے بڑے آرام سے میں نے ان کی بات تحمل سے سنی ہے, یہ سنیں. جی ان کے لیڈر میں نہ شائستگی ہے, نہ اس کو عقل ہے, نہ فہم ہے, نہ اخلاق ہے, نہ تربیت ہے. اس کے تو کہیں تربیت ہوئی نہیں ہے تو وہ آگے کسی اور کو کیا تربیت دے گا؟ ایک سیلیبریٹی تھا, ایک پلے بوائے تھا, اور اس نے آگے سے ایسی کوئی نسل تیار کرنی تھی جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. میں بات کرتا ہوں ان سے سیدھی, اگر انہوں نے الیکشن کرانا ہے اور یہ اس میں سنجیدہ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, یہی مسائل کا حل ہے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی حکومت تھی, جب ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں, آپ کیوں نہیں کرانا چاہتے تھے؟ آپ مرضی کا الیکشن کمشنر لگانا چاہتے تھے, آپ نے مرضی کا ای وی ایم لایا, آپ نے مرضی کا چیف جسٹس لگانا تھا, آپ نے مرضی کا ڈی جی آئی ایس آئی لگانا تھا, آپ نے مرضی کا چیف آف سٹاف لگانا تھا, پوری مشینری اپنی مرضی کی لگا کے آپ الیکشن کرانا چاہتے تھے. اب اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم وہ حکومت توڑ دیں جو آپ کی مرمت کر رہی ہے, جو آپ کے بگاڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کر رہی ہے. اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاپولر ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پبلک ووٹ دے دے گی, تو اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ خیبر پختونخوا میں اپنی اسمبلی توڑ دو, آپ پنجاب کی اسمبلی توڑ دو, بلوچستان میں آپ کے پاس اکثریت ہو وہاں سے ریزائن دے دیں. آپ تو اتنی منافقت کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ استعفے دے کر بھی آپ استعفے نہیں دیے. آپ پہلے تو منسٹر انکلیو میں بنگلے خالی نہیں کرا رہے تھے, اب وہاں سے آپ کے ایم این ایس تنخواہ لے رہے ہیں. اچھا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں چھٹی پہ گیا ہوا ہوں, تو یہ ان کی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں کہ یہ کتنے سیریس ہے. بالکل اختیار ولی صاحب, اختیار بھائی آپ کا پروگرام, آپ کا پوائنٹ آ گیا. 15 منٹ دے رہے ہیں, بالکل نہیں میرا پوائنٹ ابھی میں نے دیا ہی نہیں, آپ کے پاس کس طرح آ گیا؟ آپ نے کہہ دیا نا, آپ نے کہہ دیا کہ یہ الیکشن اس لیے ایک بات رہتی ہے. جی کوئکلی سر, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے اس میں. اے آر وائی کی تو ان کو بتائیں کہ کیا آپ جیو کو جو آپ نے ہتکڑیاں لگوائی تھی وہ آپ بھول گئے ہیں؟ جو حامد میر کو آپ نے جیل میں ڈالا تھا آپ بھول گئے ہیں؟ جو آپ نے 24 نیوز کو زنجیریں پہنائی تھی آپ بھول گئے تھے؟ جو آپ نے نیوز ون کے مائک بند کر دیا تھا آپ بھول گئے ہیں؟ سما کے ساتھ, دنیا کے ساتھ, پبلک کے ساتھ, خیبر نیوز کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا آپ بھول گئے؟ اور ہاں لیٹ می سے, اے آر وائی کو 40 ارب روپے کا ٹیکس عمران خان کی حکومت میں معاف ہوا تھا. ایک منٹ جی سر, وہ انویسٹیگیٹ ہوگا. میں پھر اس کو اون بھی کرتا ہوں, یہ میری پارٹی کی بات نہیں, میں کہتا ہوں کہ اس کو جو پیسے دیے گئے تھے اس کے عوض اے آر وائی ایک پیڈ چینل بن گیا تھا. وہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف نیوز, فریڈم آف جرنلزم اپنی جگہ پر, لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. پاکستان کی بنیادی اساس کو نقصان پہنچا رہے تھے. چلیں اختیار بھائی فردوس بھائی کی طرف جانے دیں. فردوس بھائی, عمران خان صاحب کی بات سن لی, میں بھی کنونسڈ ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ملک کے لیے کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے, اور واحد جو ہے وہ الیکشنز ہی حل ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. اب چاہے وہ جب بھی ہوں, اس وقت تک میری یہ خواہش ہے کہ سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو اور تمام پارٹی لیڈرشپ جو ہے اپنے کیسز فیس کرے اور اس کے بعد الیکشنز میں جائے. اب عمران خان صاحب جس طرح بھی بات کی کہ اختیار ولی صاحب نے کہ بھی جب ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے تب نہیں مانے, چلیں اب وقت گزر گیا, اب صورتحال جو بن رہی ہے اس میں آپ کو کیا واقعی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے؟ دیکھیے کتنا اچھا اسٹینڈرڈ یہ الیکشن کا ٹینیور پورا نہیں ہونا چاہیے, جو ٹرم ہے وہ نہیں پوری ہونی چاہیے گورنمنٹ کی.
اور فوری الیکشن ہونے چاہیے. اور جیسے ہی اقتدار میں کی خوب مل گئی اس کے بعد سے موسیقی ہی تبدیل ہو گئی. اب موسیقی یہ کیا ہونے لگی کہ جی اب الیکشن ہماری ٹرم جب پوری ہوگی اس وقت الیکشن ہونا چاہیے. بھائی اسی کو کیا کہتے ہیں دین اسلام میں, اس کو منافقت کہتے ہیں. اب آئیے دوسری بات پہ کہ اس دین کے اندر سچ بات کرنے کی پہلی تلقین کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے آپ کو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے 40 سال اس معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کرایا تھا. اور اسلام نے ہمیشہ سبق دیا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر, برے کو برا کہو, برائی سے روکو. سب سے پہلے برائی سے روک نہیں سکتے, برا کہو, اور اگر برا نہیں کہہ سکتے تو برا سمجھو. تو ہم تو ان کو برا کہتے بھی ہیں, برا سمجھتے بھی ہیں اور سمجھتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم تو صرف 3 سال اس حکومت میں رہے. یہ وہ ہیں جنہیں نے پی ایم ایل این والے جو کہ پی ایم ایل سے شروع ہوئے تھے, پاکستان مسلم لیگ سے پاکستان مسلم لیگ بنے اور A2Z بنا دی, اور گود میں فوج کی گود میں پکڑ جوان ہونے والے, ضیاء کو باپ ڈیڈی ماننے والے, یہ سب جو ہے جا کے مشرف سے ان کی پہلی مخالفت ہوئی. ورنہ تو انہوں نے ایوب خان کو بھی اپنا ڈیڈی مانا ہوا تھا, اس کو پاکستان مسلم لیگ کا فاطمہ جناح کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. ان کی تاریخ جتنی گندی تاریخ ہے اتنی گندی تاریخ تو پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے سوائے پیپلز پارٹی کے. اس لیے اس پہ تو وہ چوروں کا بادشاہ جو ہے قابض ہوا بیٹھا ہوا ہے. آپ بات کرتے ہیں ان کی قابلیت کی, ان کی قابلیت سے کہ انہوں نے نیب کے دکانوں کو قوانین تبدیل کرا دیے جس کے یہ ڈائریکٹ بینیفیشریز ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے عوام اتنے گدھے ہیں کہ ان کو اتنی ساری بات نہیں سمجھ. آؤ نا, لوگ تمہارے ساتھ میدان میں حشر کریں, آؤ. ابھی دیکھا نہیں تھا پنجاب میں کیا ہوا, سب کو پتہ ہے. 11 سیٹیں اس میں انڈیپینڈنس کی تھی, پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جیتے تھے, ان انڈیپینڈنٹ سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. کتنی نکالنی چاہیے. ابھی تمہارے ساتھ پورے ملک میں یہی اثر ہونے والا ہے. بالکل صحیح. آپ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم گھبراتے ہیں الیکشن, ہم کوئی نہیں گھبرا رہے. بالکل صحیح. فردوس بھائی ٹانگ کی ہیں, ہماری کھاپے واپے نہیں ٹانگ کی. اور آپ کو سنتے جائے, آپ کے لیڈر نے آئی جے فنڈنگ کا حساب دیا ہے. بالکل فردوس بھائی, اس وقت سے اس کے کرپشن ہو رہی ہے. اس نے اپنی گاڑیوں کا حساب دیا ہے. یہ ابھی شہباز شریف 32 دفعہ جو ہے لے چکا ہے. فردوس بھائی اگر اجازت دیں تو میں بریک لے لوں, بریک اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیجئے گا تو پھر میں فائنل کمنٹ اختیار ولی صاحب سے لے لوں گا. یقیناً آپ نے صحیح بات کی کہ شاید حکومت جو ہے وہ ڈر رہی ہے. جو 20 ضمنی انتخابات ہیں جو ہوئے پنجاب پروونشل اسمبلی کے, تو اس پر بھی آپ آرگومنٹ آپ کمپلیٹ کریے گا بریک کے بعد. ویلکم بیک. اختیار ولی بھائی, ظاہری بات ہے پرویز الہی صاحب کو میں نے سنا آج انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس شہباز گل کے بیان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب میں کیا پرویز الہی صاحب کچھ تھوڑا سا ڈسٹنٹ کر رہے ہیں یا وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو؟ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے ابھی تک جو ان کے اوپر اسرائیل سے فنڈنگ کے الزامات لگے ہیں ابھی تک انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کیا. ابھی نے ان کو اس کی وضاحت پیش نہیں کی ہے کہ اسرائیل سے ان کے پاس پیسے کیوں آئے ہیں فارن فنڈنگ میں, انڈیا کی رومیتا شیٹی سے ان کے پاس پیسے کیوں آئے ہیں. ابھی تو انہوں نے اس کے جواب دینے باقی ہے. تو یہ شہباز گل والی کہانی ہے عمران خان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کی وہ سر آپ اگر اس طرح بات کریں گے کہ اگر یہ پاکستانی ہے وہ پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے, پھر یہ فارن فنڈنگ یہ جا کے پھر آپ الیکشن کمیشن میں اپنی پٹیشن ڈال دیں کہ انہوں نے فیصلہ غلط دیا ہے. اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے تو ٹھیک ہے. عمران خان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. پاکستان کی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے, تو یہ ایسی ہی ایک منطق ہے
ایک عدالت میں 10 لوگوں کا کیس لگا ہو تو ایک بندہ اس میں کہہ دے کہ جب تک آپ سب کا فیصلہ نہیں سنائیں گے تب تک آپ میری فیصلہ جو ہے میرے کیس کا نہیں پوائنٹ آ گیا آپ کا. بات سیدھی یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو بھی پتا ہے کہ فوج خلاف پروپیگنڈا، فوج خلاف بیانیہ، پاکستان کا جو بنیادی اساس ہے اس کے خلاف بیانیے پہ وہ عمران کے ساتھ 1 انچ بھی آگے نہیں چل سکتے. اور عمران خان جو ہے میں چاہوں گا کہ فردوس بھائی سے رسیا ہیں، وہ اس چیز کے رسیا ہیں، اور انہوں نے جتنا کچھ پاکستان میں کیا، پاکستان کے اداروں کے خلاف جتنی زہر افشانی کی، بالکل صحیح. فردوس بھائی اس کے لیے ان کو بالکل اختیار ولی بھائی پلیز میں چاہوں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارک لے لوں، اجازت دے دیں. فردوس بھائی ان کو اس کے لیے اسرائیل سے پیسے آئے، چلیں وہ امریکہ سے پیسے آئے، فردوس شمیم نقوی صاحب اور فردوس بھائی فردوس بھائی پاکستان کے آئین کو ختم کیا. پاکستانی فوج میرے لیے عزت کے قابل ہے، لیکن پاکستان کا آئین اس سے زیادہ عزت کا قابل ہے. آئے مجھ پہ بھی کیس کرے فوج اگر اس اسٹیٹمنٹ پہ کرنا چاہتی ہے. صحیح. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اپنے آئین کے ساتھ کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور ہم شخصیات کی پرستش نہیں کرنے دیں گے، نہ خود کریں گے. ہم ادارے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ادارے نے اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈسٹنس کیا، ہم ادارے کو سلام کرتے. لیکن اب اس پروپیگنڈے سے میں ضیاء کو برا نہیں کہوں، میں برا کہوں گا. سر ایک سیکنڈ، ایوب خان کو برا نہیں کہوں، میں برا کہوں گا. فردوس بھائی کوئکلی کہے گا کہ مشرف کے ساتھ قانون کے لحاظ سے وہ سلوک برادری کا نہیں ہوا، میں کہوں گا ہاں نہیں ہوا برادری. بالکل صحیح فرمایا. فردوس بھائی کوئکلی مجھے بتائیں یہ جو پروپیگنڈا اب شروع ہو گیا اس سے کیسے نپٹیں گے؟ سر پروپیگنڈا سے ہم نمٹنا جانتے ہیں. یہ کتنی دفعہ بھی کہتے ہیں، وہ شیٹی کا بیان آیا ہوا ہے کہ میں کس کی بیوی ہوں. ان کی پارٹی کے اندر نہیں ہے، ان کے یہاں چودھری نظام نہیں ہے کہ بیوی امریکن ہے خود وہ پاکستانی ہے. چلیں ٹھیک. تو کیا ڈیول نیشنلٹی بیوی کی بیسس پہ لگ جاتی ہے؟ صحیح نہیں لگتی. چلیں میں ایسی 10,000 مثالیں دے سکتا ہوں. ہم نے اس کی سزا نام دیے جنہیں نے ہمیں فنڈنگ دی ہے. صحیح. تم نے تو دیا ہی نہیں. یہ 2002 کا قانون ہے، وہ پوچھو نا اس الیکشن کمیشن سے 2002 کے ابھی تک کہ تم سو رہے تھے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر، معذرت سے ضمیر حیدر صاحب سر 30 سیکنڈ ان کو اختیار ولی بھائی 30 سیکنڈ. انہوں نے جتنے پیسے لیے تھے، جتنی فنڈنگ پکڑی تھی، یہ پاکستان کو 3 ٹکڑے کرنے کا بنیادی اللہ رحم کرے. بالکل اللہ رحم کرے. پاکستان کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ہماری فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے جب تک وہ مضبوط ہے ہمیں کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.